आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई मोहतरम और अज़ीज़ कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा 1 इशारा सी में आप सबको खुश आमदीद। अब कोर्स 2 में हमने पहले पारे से पढ़ना शुरू किया है और हमने कहा कि जो हम हाफ़ज़ी मदनी मुसहफ़ की बात करते हैं तो उसमें एक पारे में कितने सफ़ात होते हैं? 20 सफ़ात होते हैं, ठीक है। तो हमने कोर्स 2 में सिर्फ पहले 5 सफ़ात पढ़ने। ये पहले 5 सफ़ात हैं जो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। तो पहले सफ़े में सूरत फ़ातिहा और सूरत बकरा की शुरू की आयात जो हैं वो कंबाइन कर दी गई ताकि हमारे 5-6 सफ़े ना बने, ये 5 ही बने। तो सूरत फ़ातिहा अल्हम्दुलिल्लाह हम QC1 में भी पढ़ चुके थे और हमने पिछली क्लास में इसको पढ़ लिया। और अब हम आज सूरत बकरा की आयत नंबर 1 और 2 इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने कहा था कि अगर हम मुसहफ़ खोलते हैं तो ये एक पेज होगा, 5 है ना, तो बाकी 2 का फिर जोड़ा-जोड़ा होता है। अगर आप इस तरह से कर सकें तो अच्छी बात है। हम ये पहला हमारा सफ़ा ये है, इस पे हम 4 इशारे इसी तरह सब पे 4-4 इशारे बनाएंगे, ठीक है। तो वो सिर्फ जोड़ी बनती है, बन जाए आपसे तो ठीक है, ना बने तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये हो जाता है, बाद में आपका होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सूरत बकरा से शुरू करेंगे। ये देखें, ये यहाँ पे ये इसका वाला आधा सफ़ा, ठीक है। और साथ ज़ाहिर है हम ग्रामर भी पढ़ेंगे। सूरत बकरा का थोड़ा सा तारुफ ले लेते हैं। सूरत बकरा मदनी सूरत है। मदनी सूरतें वो हैं जिनका नज़ूल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत करने के बाद हुआ था, ठीक है। तो ये हमने याद रखना है। दूसरी बात कि इसमें हमारे लिए पैगाम क्या है? पैगाम ये है कि ज़मीन पर एक हकीकी खलीफा या जो अल्लाह ताला ने अपने नायब बना के भेजा था जैसे हज़रत आदम को या हम हैं, तो वो कैसा होना चाहिए और सच्चा मुसलमान हम कैसे बन सकते हैं। तो इसके अलावा जो हम इसके बहुत इम्पोर्टेंट बड़े अहम मज़ामीन इसमें हैं, हम उनको देख लेते हैं। पहली बात ये कि कुरान मजीद मुत्तकियों के लिए हदायत है, उनके लिए हदायत की किताब है, मुनाफिकों और हक को झुटलाने वालों के नहीं है। और ये हदायत सबसे पहले किसको अता की थी? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, क्योंकि वही उनको सबसे पहले अल्लाह ताला ने ज़मीन पर अपना खलीफा बनाया था। बनी इसराइल को भी हदायत दी गई लेकिन उन्होंने इसकी कदर नहीं की। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हदायत दी गई जो कि इंसानियत की इमामत भी उनको दी गई थी। वो सच्ची और हकीकी मुस्लिम यानी फर्माबरदार थे। तो अब ए मुसलमानों, ये हम सब से कहा जा रहा है कि ये हदायत तुम्हें दी गई है, हम सबको दी गई है। लिहाजा हमें क्या करना चाहिए कि सच्चे और हकीकी मुसलमान बनकर हम ज़िंदगी गुजारने की फ़िक्र करें। ये इसमें इम्पोर्टेंट मज़ामीन हैं, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो हम इंशाल्लाह इसको आगे पढ़ते जाएंगे और ये हमें मालूम होना चाहिए। पैगाम मेन क्या है कि एक हकीकी खलीफा कैसा हो और सच्चा मुसलमान कैसे बना जाए। तो अब हमें भी अल्लाह ताला ने हिदायत देनी है तो हमें क्या करना है? सच्चे और हकीकी मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारने की हमें फ़िक्र करेंगे इंशाल्लाह। अब इसकी सूरत बकरा की बहुत फजीलत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 रोशन सूरतें हैं, सूरत बकरा और सूरत आले इमरान। पढ़ा करो क्योंकि ये दोनों क़यामत के दिन इस तरह आएंगी जिस तरह 2 बादल हों या 2 साहिबान। मुस्लिम की हदीस है। सोचें क़यामत का कितना हौलनाक दिन होगा। उस दिन अगर कोई चीज़ हमारे जो है सूरज कहते सवा नेज़े पे आ जाएगा तो सोचिए उस वक्त कोई अगर हमारे ऊपर साहिबान बनता है या बादल बनता है तो इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। तो कितनी ज़्यादा फसीलत है। एक और हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु वो उनसे रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, शैतान उस घर से भाग जाता है जिसमें सूरत बकरा पढ़ी जाती है। ये भी मुस्लिम की हदीस है। तो सूरत बकरा कहते हैं, सूरत बकरा कि कोई ना कोई आयत जो है कुछ ना कुछ हिस्सा आप ज़रूर पढ़ें। तो हम जनरली आखिरी 2 आयत जो हैं वो पढ़ते हैं, कार में सोने से पहले पढ़ते हैं, तो कम से कम कुछ हिस्सा इसका, या हम आयतल कुर्सी पढ़ते हैं वो भी सूरत बकरा का ही हिस्सा है। तो इसका कुछ ना कुछ हिस्सा हम ज़रूर पढ़ें और इसको पढ़ने की आदत डालें क्योंकि ये हमें
ایک صاحبان کی طرح اس قیامت کے ہولناک دن پہ یہ ہمارے لیے ایسے جیسے دو بادل ہیں اور دو صاحبان ہیں. یہ حدیثوں میں بھی بعض دفعہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں. اب وہی آ گئی بات کہ ہم نے جو ہے ہم نے کہا 5 صفحے ہیں, ٹھیک ہے, یہ 5 صفحے ہیں, اور ہم نے کیا کہا تھا, ہم نے کہا ہر صفحے کو ہم کتنے اشارات میں ڈیوائڈ کریں گے, انمیوٹ کر کے بتائیے کتنے 4 اشارات آتے ہیں. 4, شاباش, 4 4 اشارات آتے ہیں, جس سے ہمیں مضامین کا بڑا اچھا پتہ چل جاتا ہے. تو پہلے صفحے کے اشارات کون بتائے گا, کوئی انمیوٹ کر لیں. جی, اللہ کی تعریف, ہدایت کی دعا, متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات. اور شارٹ اشارے دعا, سوری, تعریف, دعا, ہدایت اور ہدایت اور صفات. دیکھیں یہ پورے آگے نا, اللہ کی تعریف, ہدایت کی دعا, متقیوں کے لیے ہدایت, متقیوں کی صفات, تعریف, دعا, ہدایت, صفات. ٹھیک ہے, آپ کو اس طرح سوال آ جاتا ہے کہ یہ آیات دی ہوئی ہیں تو پھر پوچھیں گے کہ اس کا یہ کیا اشارہ, کون سا اشارہ ہے. ٹھیک ہے, تو نیچے چوائس دی ہوگی, تو پھر تو اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ کی تعریف. پھر ہم اہدنا الصراط المستقیم, ہدایت کی دعا. اسی طرح سے ابھی ہم یہ پڑھیں گے تو ہمیں یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات. ٹھیک ہے, اور جیسے ہم نے بات کی کہ مدنی صورت ہے اور اس کی 286 اس میں آیات ہیں اور اس کے 40 اس میں رکوع ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم آج اس کو شروع کرتے ہیں, اور 5 صفحات ہم نے اس کورس میں پڑھنے ہیں, اس لیے بالکل پریشانی والی بات نہیں کہ ہے یہ اشارے, کیونکہ 4 اشارے ہم جنرلی 4 کلاسوں میں پڑھیں گے, پھر ہمیں یاد ہو جائے گا نا انشاءاللہ. تو سب سے پہلے آج ہم نے پہلی اور دوسری آیت صرف پڑھنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آج ہم یہ 2 آیت پڑھیں گے. تو یہ تو ہم نے آلریڈی کر لیا. اس کی ہم دیکھیں, جب ہم کوئی بھی اشارہ پڑھتے ہیں تو ہمارا یہی سٹائل ہوگا کہ پہلے ہم اس کا تعارف لے لیا, پھر ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے, پھر ہم اس کی تھوڑی سی تشریح دیکھیں گے, شرح دیکھیں گے کہہ لیں. تو چونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو زندگی میں لانا ہے, تو پھر ہم اس کے اسباق دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم نے اس کو زندگی میں لانا ہے. وہ جو ہمارا ماڈل ہے ہم اس پہ اس کو کیسے اس کے تھرو اپنی زندگی میں لائیں گے. پھر ہم اسباق دیکھیں گے, پھر دعا اور پلان دیکھیں گے. پھر چند اسما جن کے واحد جمع استعمال ہوتے ہیں, اگر جمع استعمال ہوا ہے تو ہم اس کا واحد دیکھ لیں گے, اگر واحد آیا تو ہم اس کی جمع دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے, اور کچھ افعال مختلف قسم کے, ابھی تک ظاہر ہم نے 3 حرفی صحت مند پڑھے ہوئے نا QC1 میں, تو ہم وہی ثلاثی مجرد صحت مند افعال ہم دیکھیں گے. پھر جیسے جیسے ہم یہ پڑھتے جائیں گے کمزور, تو پھر ہم کمزور بھی دیکھنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, تیسری قسم کے بھی آئیں گے لیکن وہ ہم نے QC3 میں پڑھنے ہیں, تو وہ ہم ابھی ان کو نہیں کریں گے. تو یہ ہمارا اس طرح سے اس کا سٹائل رہے گا انشاءاللہ. الحمدللہ ہم نے اشارے دیکھ لیے اور ہم نے 2 آیات کی تلاوت کر لی. اب ہم اس کا تعارف لیتے ہیں. تو سب سے پہلا اشارہ کون سا ہے آج جو ہم پڑھ رہے ہیں, متقیوں کے لیے ہدایت. الف لام میم, یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. ان کو ہم علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں, ان کے ایگزیکٹ معنی کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے ان کا معنی نہیں کرنی ہوتی, معنی کریں گے تو الف لام میم. ٹھیک ہے, یہ آپ کو ماشاءاللہ سب لوگوں کو پتہ بھی ہوگا. تو اسباق پہلے دیکھ لیتے ہیں, دوبارہ پھر دیکھیں گے. تو قرآن میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے, یہ دوبارہ بھی ہم آئیں گے. تو قرآن میں کوئی شک نہیں ہے, اور قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے. اور کس کے لیے ہدایت ہے, متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یہ ہم نے اسباق دیکھ لی, ہم اینڈ میں پھر اسباق دیکھتے ہیں. ہم شروع میں دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں ایک اندازہ ہو جائے کہ کیا مضامین ہے, کیا چیز ہم پڑھنے والے ہیں. ٹھیک ہے, تو متقیوں کے لیے ہدایت ہمارا اشارہ تھا. اور اسباق کیا ہے, قرآن میں کوئی شک نہیں, قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اب ہم آگے اس کی ڈیٹیلز دیکھیں. دیکھیے قرآن کتنا آسان ہے, کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ آپ کو ہر لائن میں 3 یا اس سے کم الفاظ جو ہیں وہ سیکھنے ہیں. اور نئے الفاظ جب آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, ایک تو ہم نے اشارات سیکھے اور دوسری کیا چیز سے ہم نے کرنی ہے, ہم نے فکروں کا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے,
تو ہلکا سا ہم پھر کلر کر دیتے ہیں فکروں کو. اب اس میں نیا لفظ تو ہمارے لیے صرف ریبا نیا لفظ ہے نا. لا بھی آپ کو پتہ ہے, فی بھی آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. ہدن بھی آپ کو, متقین بھی آپ نے مخرباً پڑھا, ولی کا آپ کو پتہ ہے. ہدن ایسا شاید نہیں ہم نے پڑھا, دوسری فارم میں پڑھا بھی, اہدنا الصراط, اس طرح سے ہم نے پڑھا تھا. تو یہ ان کو ہلکا سا کلر کیا ہوا کہ ہم نے ان کو سیکھنا ہے. تو جب ہم قرآن سمجھ رہے ہوتے ہیں تو ہم نے کہا تھا اس میں 2 چیلنجز آتے ہیں. پہلا چیلنج کیا ہوتا ہے کہ الفاظ کے معنی اور دوسرا جو ہے وہ گرامر. تو الفاظ کے معنی ہم کیسے سیکھتے ہیں؟ ایک تو اشارات اور دوسرا فکرے, ٹھیک ہے. اور گرامر ہم کیسے سیکھتے ہیں؟ ٹی پی آئی اور عربی بول چال سے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان دونوں ان کی مدد سے ہم بڑی آسانی سے اس کو سیکھ لیں گے. اب یہاں دیکھیں 2 نئے الفاظ, اس میں 1 نیا لفظ. تو ہم نے کہا تھا 3 یا اس سے کم الفاظ آئیں گے, تو الحمدللہ ایسا ہی ہے. اب ترجمہ اور شرح میں ہم دیکھیں گے جو 3 نئے الفاظ ہیں ان کو میں ہم 3 فکرے سیکھیں گے تاکہ ہمیں معنی کو سیکھنا آسان ہو جائے. اور ہم دیکھیں گے کہ جو فکرے ہیں ان کو ہلکا سا کلر کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور جیسے نیا فکرہ آئے گا ہم انشاءاللہ 2 مرتبہ اس کی پریکٹس کریں گے تو ہمیں انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. تو الحمدللہ ہم آگے چلتے ہیں. اب الف لام میم, اچھا ابھی 3 لفظ یہ بھی بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ یہ ہم نے آلریڈی بات کر لی کہ ہم اس طرح ان کو سیکھیں گے اور ہم نے ان کو کلر کیا. تو فکروں سے کے ذریعے جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ معنی سیکھنے بہت آسان ہے. یہ پریکٹس ہم QC1 میں بھی کر کے آئے ہیں نا. اگر میں کہتی ہوں ان کیسے یاد رکھیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ سے ہم یاد رکھتے ہیں. انا کیسے یاد رکھتے ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین, ہے نا. تو اس طرح سے ان کو بھی ہم فکروں سے ہم یاد رکھتے ہیں تو ہمیں انشاءاللہ تعالی یہ بڑا اچھا یاد رہے گا. ہم نے کہا تھا جو اشارات ہیں وہ بھی ایک چین کا کردار ادا کرتے ہیں اور فکرے سمجھنے میں ایک چھوٹی چین ہے. یہ الفاظ کے معنی کو نا پکڑ کے رکھتے ہیں اور جب ہم ریکال کریں تو ہمیں فوراً یاد آ جاتا ہے. یاد کرنا بھی آسان, ریکال کرنا بھی آسان انشاءاللہ تعالی. مشکل والی کوئی بات ہے نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے قرآن آسان ہے, تو یہ شیطان ہمیں وسوسے ڈالتا ہے کہ قرآن مشکل ہے. تو قرآن تو بہت آسان ہے. دیکھیں کتنی آسانی سے آپ نے ماشاءاللہ QC1 میں 50% سے زیادہ الفاظ آپ نے سیکھ لیے الحمدللہ. تو اسی شوق لگن سے آپ یہ بھی سیکھ جائیں گے, ٹھیک ہے. تو اب پہلی آیت میں کیا ہے؟ صرف الف لام میم. تو یہ ہم نے کہا کہ یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کا ترجمہ ہم الف لام میم ہی کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ذالک الکتاب, یہ کتاب ہے. علیحدہ علیحدہ ہم بعد میں پڑھیں, ہم رواں ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. لا ریبہ, نہیں ہے کوئی شک, فی, اس میں, ہدن, ہدایت ہے. کس کے لیے ہدایت ہے؟ للمتقین, 2 ٹکڑے کریں گے, لی اور المتقین. یہ سمجھ میں آتی ہے نا, لی اور المتقین, ٹھیک ہے. 2 ایسے تو پرہیزگاروں کے لیے. اب ہم ان کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. الف لام میم جو ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات, یعنی ایسے حروف جنہیں الگ الگ کر کر پڑھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی ان کے معنی کے بارے میں جانتے ہیں. تو ترجمہ بھی کیا کریں گے؟ الف لام میم. اب ہم نے پڑھا تھا یہ کے لیے کیا ہم نے لفظ پڑھا تھا؟ یہ جو میں اشارہ کر رہی ہوں, یہ هذا ہاذا. تو سب ذالکہ ہم نے کہا تھا وہ, ہے نا. لیکن یہاں ہم۔ ذالکہ کا ترجمہ جو ہے وہ یہ کیا ہوا ہے. قرآن نے مجید کی عظمت کی وجہ سے اس کو ذالکہ کا لفظ استعمال کیا, ٹھیک ہے. جیسے ہم چاند کا بھی دیکھ رہے ہیں اس کے, تو وہ دیکھو یہ رہا چاند. وہ چاند تو دور ہوتا ہے نا, لیکن ہم دکھا رہے ہوتے یہ ہے سامنے, یہ دیکھو اس فلاں چیز کے پاس. تو عظمت کے لیے بھی, اور اگر آپ ویسے بھی کریں تو یہ وہی کتاب ہے اس سینس میں اگر آپ لیں نا, ٹھیک ہے. تو ذالکہ ایکچوئل مطلب وہی ہے, لیکن عظمت کے لیے ذالکہ کا لفظ استعمال کیا, لیکن ٹرانسلیٹ ہم اس کو یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات. الکتاب کیا ہے بناوٹ کے لحاظ سے؟ اسم. خاص اسم اسم ہے, ظاہر ہے. کیوں, کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ قرآن پاک کے لیے استعمال ہوا. قرآن پاک.
تو الکتاب لگا تو پھر تنوین کی بجائے سنگل پیش رہ گئی. الحمدللہ آپ کو لوگوں بہت اچھی طرح پتا ہے. لا کا مطلب سب کو آتا ہے, کوئی شک نہیں. نہیں. ویری گڈ. اب یہ ریبا جو آپ کے لیے نیا لفظ ہے, اس کا مطلب ہے شک. یہ آپ اگلی کلاسوں میں پڑھیں گے کہ لا ریبا جب زبر کے ساتھ آتا ہے تو اس میں ساتھ کوئی کا ترجمہ آ جاتا ہے, کوئی شک نہیں. یہ ہم آگے جاتے ہیں, پہلے ہم اس کو لا ریبا دیکھیں. آپ کو ایک کتاب کو بھی پکڑا ہے, اس کے شروع میں پیش لفظ وہ لکھا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی یہ پہلا ایڈیشن ہے, اس میں ہم نے تصحیح اپنی طرف سے فلاں سے ہم نے پڑھوایا, فلاں سے پڑھوایا. لیکن اگر آپ کو اس میں کوئی غلطی نظر آئے تو ہمیں بتا دیں تو ہم اگلے ایڈیشن میں اس کو ٹھیک کر لیں گے. ہر کتاب میں لکھا ہوتا ہے نا. لیکن قرآن مجید چونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو وہ پہلے صفحے میں ہی آ سکے, نہیں ہے کوئی شک اس میں, کسی قسم کا کوئی شک و شبہ اس میں نہیں ہے. فی ہی ہم دو ٹکڑے کریں گے, فی اور ہی. ٹھیک ہے, اس میں مینس ہی یہاں قرآن پاک کے لیے, الکتاب بھی قرآن پاک کے لیے استعمال کیا گیا. نہیں ہے کوئی شک اس میں. کسی کتاب میں آپ کو یہ لکھا نہیں نظر آتا, تو سب کہتے ہیں جی کوئی غلطی نظر آئے تو ہمیں بتا دینا, ہم ٹھیک کر دیں. ایسی بات ہی ہے نا, ایسی بات ہے نا. بولیں ان میوٹ کر کے بتائیے. جی بالکل ایسے. یہ دیکھیں اس میں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس لیے میں اس میں تو کوئی غلطی ہے ہی نہیں, اور ہاں کوئی شک و شبہ نہیں ہمیں ہونا چاہیے کہ اس میں نہیں ہے کوئی شک اس میں. یہ ہم نے یاد رکھنا ہے. ریب کا مطلب ہے شک. تو آغاز ہی اللہ تعالیٰ نے بالکل جیسے شروع ہوا وہیں سے بتا دیا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. الحمدللہ. ہدن, ہدن کا مطلب ہدایت ہے. یہ بھی کیا لفظ آپ کو لگ رہا ہے, دو تنوین کے ساتھ ہے تو یہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے کہا کہ جو صفت ہوتی ہے, اور عربی میں صفت جو ہے اس کی خصوصیت ہے اچھائی ہو یا برائی ہو, دونوں ہی صفت کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تو اچھائی ہے لیکن کبھی برائی بھی ہو وہ بھی صفت ہی کہلاتی ہے. تو اس میں چونکہ وہ بھی شامل ہے اور یہ تنوین سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. للمتقین کے ابھی میں نے بتایا کتنے ٹکڑے کریں گے, دو. لی حرف جار ہے جس کا مطلب ہے کے لیے. المتقین کس کی جمع ہے, المتقین. یہ تو آپ کو سمجھ آتی کہ یہ جمع ہے, واحد ہم ابھی اس کا دیکھیں گے, وہ ہم ابھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں تو متقین ہوتا ہے وہ ہم ابھی اس کو دیکھتے. اب کس کے لیے ہدایت ہے, ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں, جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. کیا ڈر ہوتا ہے کہ ہم یہ اگر ایسا کر دیں گے تو ہمارا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اس بات کا ذہن میں ہمیشہ یہ خوف رہے کہ نہیں یہ غلط چیز نہیں کرنی, ہم سے اللہ تعالیٰ نہ ناراض ہو جائے. یعنی یہ چیز کہ اللہ سے کہ ڈر سے آپ کوئی غلط کام نہیں کرتے. اگر کوئی شخص ہے اس کے پاس بہت سارا علم ہو اور بعض دفعہ اسلام کا بھی علم ہو, لیکن جس کو اللہ کا ڈر نہیں نہ ہوتا, جو متقی نہیں ہوتا, تو وہ اس طرح سے ہدایت نہیں پا سکتا. جب تک اس میں اللہ کا ڈر یا اس میں تقوی نہیں ہوتا نا, تو یا پرہیزگاری بھی اس کی بھی ٹرانسلیشن کرتے, جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو تو انسان ہدایت نہیں پا سکتا. تو کس کے لیے ہدایت ہے, متقین کے لیے ہدایت ہے نا. اور ہم نے اشارہ بھی اس کا اسی طرح سے یاد کیا. اب بات آتی کہ ہدایت کا مطلب کیا ہے. ہدایت کا مطلب ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے اہدنا الصراط المستقیم ہم نے خلاصہ کہا تھا سورۃ فاتحہ کا, جس میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگ رہے ہوتے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی, یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھا بھی دے اور اس پہ چلا بھی دے. اس میں دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں, وہ ہم ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں. تو اس میں کیا کیا ہے کہ کیا کرنا ہے, دوسری بات کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. یہ چیزیں تو ہماری زندگی میں ہدایت بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. اب دیکھیں ہدایت کی زندگی, ہمیں زندگی میں ہر لمحہ, ہر موڑ, ہر کام میں ہدایت کی ضرورت ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے,
پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا احکام ہیں، ہم کیسے اس پہ عمل کرنا ہے، تبھی ہم ہدایت پا سکتے ہیں. اور الحمدللہ میں آپ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اگر ہم ہدایت پر ہو جاتے ہیں تو ہم بڑے کلیئر اپنے جو ہے نا آبجیکٹیوز، یعنی واضح اہداف کے ساتھ اور بغیر کسی گمراہی کے ہم زندگی گزار سکتے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ جو گمراہ والے تھے پھر تو ان پہ تو جو اللہ تعالیٰ کا غضب ہی ہوا تھا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ پھر جو ہدایت والے ہیں تو ان کو پھر انعمت علیہم والی بات ہوتی ہے نا. تو جو ہے ہدایت کا ہم نے یاد رکھنا ہے کیا کہ کیسے کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. اور بہت اہم چیز ہے، ہر لمحہ، ہر چیز، ہر موڑ پر ہمیں. اور ہدایت ظاہر ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہے اور حدیث سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے. ٹھیک ہے، تو ہمیں ساتھ ساتھ ہمیشہ ایسی بات ہو تو فوراً دعا مانگے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے، اور ساتھ میں پھر ہمیں متقین بننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، تو ہی ہمیں ہدایت ملے گی، ہے نا. جی، اب علم کا مطلب ہے کہ سکھائیے. آن لائن کلاس ہوتی ہے تو پھر اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اس وقت آپ کر سکیں، تو آپ اپنا ایک ساتھی بنائیں گھر میں یا آن لائن، تو اس کے ساتھ ایک دوسرے کو یہ سکھائیے. 10 سیکنڈز میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئکلی اس کو پڑھ لیجئے. اتنا مجھے بولیں اگر آپ پاس کوئی نہیں ہے کہ آپ کے کان میں آواز آئے. شاباش. تو ہم کیا کون سا اشارہ پڑھ رہے ہیں؟ متقیوں کے لیے ہدایت. ہم اس کا ایک دفعہ پھر ترجمہ دیکھتے ہیں. الف لام میم، اس کا تو یہی ترجمہ ہو گیا. یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. کوئی اس میں کسی کو کوئی بات نہ سمجھ آئی تو پوچھ سکتے ہیں. چلیے پھر ہم الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا، تو اب ہم اس کے اسباق دیکھتے ہیں. اسباق ہم نے شروع میں بھی دیکھے تھے، 3 اسباق تھے. کیا کیا دیکھے تھے؟ ہینڈ ریز کیجئے، ویسے کوئی انمیوٹ کر کے بتائے کیا اسباق ہیں اس کے. 3 اسباق ہم نے جی. قرآن میں کوئی شک نہیں، ویری قرآن گڈ. ہدایت کی کتاب ہے، متقین کے لیے ہدایت. اور قرآن میں متقیوں کے لیے متقیوں کے لیے ہدایت ہے. جی. ہینڈ اب نیچے کر لیں جس کا ریز ہے. فاطمہ ہینڈ نیچے کر لیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس کی یہ اسباق ہے. اور جب اب ہم کہتے ہیں ہم اس کو زندگی میں اس کے مطابق لانا چاہیے، تو ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے ہم نے مطالعہ کر لیا غور و فکر سے، اب تصور اور احساس کریں. ٹھیک ہے، کہ کیسے اگر ہم اللہ سے ڈریں اور یہ ہمارے ذہن میں رہے کہ جو اللہ کے احکامات ہیں، اگر وہ ہم جیسے نماز ہے، نماز اگر نہیں پڑھی چھوڑ دی، نہیں اللہ کہیں ناراض نہ ہو جب ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ہے نا. اس طرح کی بات ذہن میں آئے گی تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، پھر ہم اپنا احتساب کرتے ہیں، ہم پلان کرتے ہیں. اور تبلیغ یہ پہلے بھی ہم یہ جو ہے اسی ماڈل کو فالو کرتے رہے. تو دعا کیا کریں گے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے. تو یہی دعا ہم سب ابھی کرتے ہیں مل کے کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم کوئی ٹکڑا نہیں کریں گے. کیا مطلب ہوتا ہے؟ اے اللہ، انی اللہ 2 ٹکڑے کریں گے، مجھے انا بے شک، اور نی ہی میرے لیے. ٹھیک ہے، بے شک میں، اسالو میں سوال کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تجھ سے. کا مطلب ہے تجھ سے. ٹھیک ہے، اسالو میں سوال کرتا ہوں تجھ سے. کس چیز کا؟ ہدایت کا. ہدایت کا. تقا کا مطلب تقوی کا. عفاف پاک دامنی کا. عفاف بھی نام عفت ہوتا سے. ہے، عفت بھی نام ہوتا ہے. ہاں جی، اس سے پاکیزگی اور پاک دامنی کا. والغنا اور بے نیازی کا. یہ دعا ہے. عربی اگر آپ سے دعا پوچھیں تو کم از کم دعا بھی آسان ہے، یاد کر لیں. ترجمہ آپ کو آنا چاہیے کہ اے اللہ، بے شک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ہدایت کا، تقوی کا، پاک دامنی کا اور بے نیازی کا.
اور کیا ہم دعا کریں گے کہ یا اللہ قرآن پر میرا ایمان زیادہ فرما دے. آپ کی کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے، سلائیڈز میں بھی آپ کو لکھی مل جائے گی، ٹھیک ہے. اور قرآن پر میرا ایمان زیادہ فرما دے، ٹھیک ہے. اور مجھے ہمیشہ اس کتاب کو ہدایت کی غرض سے پڑھنے کی توفیق. جب بھی ہم پڑھیں تو یہ کہ ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم اس سے ہدایت لینا چاہتے ہیں، اور ہمیں ہر موقع، ہر موڑ، ہر لمحہ، ہر کام میں اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہے انشاءاللہ. پھر اب اپنا احتساب کریں کہ ہم دعا تو کر لی، تو میں خود کوشش بھی کوئی کرتی ہوں کہ نہیں. کہ نمازی کی بات ہے، میں کوئی اپنا ٹائم دن کا شیڈول اس طرح رکھتی ہوں کہ میں نماز جو ہے وہ میری نہ قضا ہو، وہ میں وقت پہ پڑھ لوں، یا کوئی بھی جو بھی چیز ہے. تو پھر اگر ہے تو پھر اس کے بعد ہم پلان بنائیں گے کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. مثلاً انشاءاللہ میں قرآن سے ہدایت لینے میں اپنا وقت صرف کروں گی یا کروں گا، اور میں تقویٰ کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش یا کروں گی، ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے دعا کر لی. اس کے بعد ہم نے درمیان میں ظاہر اپنا احتساب کرنا ہے، تو پھر ہم یہ چیزیں پلان بنائیں گے. اور جب ہم کامیاب ہو جاتے اپنے پلان میں، پھر کیا کرتے ہیں، ہم دوسرے لوگوں کو بھی بتاتے ہیں، تبلیغ، ٹھیک ہے. تو الحمدللہ یہ ہم نے کر لیا. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم چند اسما جو ان کے جرنلی واحد جمع استعمال ہوتے ہیں، اور کچھ افعال جو ہیں وہ دیکھیں گے. اب اس میں آپ دیکھیں، آپ میں سے بتائیے یہ اسما کون کون سے آئے ہیں. یہ آپ نے جو بتایا یہی اسم ہے، ٹھیک ہے. تو کتاب اس کی جمع کیا بنائیں گے، کسی کو یاد ہے؟ ہم نے پڑھی تھی QC1 میں. کتب، ویری گڈ، کتب، ٹھیک ہے. کتب دونوں پہ پیش اور آگے تنوین ہے. کتابون کی جمع کتبون. چونکہ یہاں ال آ گیا تھا تو سنگل پیش رہ گئی تھی. اگر ال ہٹا دیں گے تو پھر تنوین آ جائے گی، ٹھیک ہے. یہ آپ سب کو پتہ ہے. اور دوسرا انہوں نے متقین جو ہے ہاں اس کا واحد ہے متقین، ٹھیک ہے. تو اب یہ متقین، اب آپ یہاں کہیں گے کہ یہ تو دو زیر والا ہے تو اس کی تو جمع صرف متقین بننی چاہیے. لیکن اگر یہ دو پیش والا ہوتا تو متقون بن سکتی تھی، ٹھیک ہے. تو اگر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، آپ کو اسی طرح سے بغیر تنوین کے دیں گے اور جمع پوچھیں گے تو دونوں والی پہ آپ نے کلک کرنا ہے. ایکچولی دونوں اس میں بھی آگے ہم جا کے پڑھیں گے کہ اس کے اینڈ میں ایکچولی یہ لفظ کمزور آتا ہے تو اس میں چینجز آتی ہیں. لیکن اپنے لیول پہ آپ یہ یاد رکھیں کہ متق کی جمع، پرہیزگار کی جمع، یہ اللہ سے ڈرنے والے کی جمع واو نون والی بن سکتی ہے، یا جمع سالم بنتی ہے. کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ جمع سالم، ٹھیک ہے. ہم نے یاد رکھنا ہے واو نون یا یا نون والی جمع سالم بنتی ہے اس کی. اب اس میں اتفاق سے کوئی بھی صحت مند 3 حرفی افعال جو ہے نہیں ہے، اس لیے یہ ہمارا ہو دیا. تو الحمدللہ ہم نے سورۃ بقرہ آج شروع کر لی. ہم نے اس کی 2 آیات کا ترجمہ، اس کی شرح اور سب کچھ دیکھا اپنے ساتھ. جی سعدیہ روحیل. میم جی ہدن اسم نہیں ہوگا، اس کے وہ اوپر ہے بھی تو اصل تنوین میں ہے. نہیں، وہ ایکچولی کیا کرتے ہیں، نہیں میں بتاتی ہوں. چند، اسی لیے میں نے کہا چند اسما ہم کریں گے جن کی ہم یہ ایکچولی اگر اچھا آگے جب ہم ٹیبل پڑھ لیں گے نا تو یہ ٹیبل میں اصل میں آتا ہے. جو ٹیبل میں اسما آتے ہیں نا وہ ان کے پھر ٹیبلز کرتے ہیں. لیکن جیسے یہ ہے آپ تو نے اسم نا. جی یہ ہے اس میں، کیونکہ وہ اس میں، ٹھیک ہے لیکن اس میں ہم نے کہا ہم چند اسما کریں گے. اسما اور بھی بعض دفعہ آتے ہیں، سب اسما کے نہیں کرتے. جو جنرلی یوز ہو رائٹ رہے میم. ہوتے ہیں نا، ہاں ان کے کرتے ہیں بالکل. آپ باقی آپ کو یاد ہے تلاوت بھی 2 ٹائم کریں، اپنا کتاب سڑیں، پاکٹ بک سے پڑھیں. آپ کو جو ویڈیو بھیجتے ہیں اس کو سنیے، اس کو دیکھیے، اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کریں. اور نماز میں مختلف صورتیں امید ہے آپ ضرور پڑھتے ہوں گے. اور کبھی نہ بھولیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے. یو آر دی چوزن ون. اور خوش قسمت لوگ ہیں، ٹھیک ہے. ہمیشہ اپنے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کرتے رہیں، ربی زدنی علما. تو اب ہم ایک آدھ کوئی سوال ہے تو ہم وہ لے لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اور پھر ہم اب گرامر جو ہے وہ شروع کریں. جی استاذہ جی رخشندہ بات کر رہی ہوں. جو جی پی ڈی جی ایف شیئر ہوا ہے نا اس میں جی جی صرف قرآن پاک والا حصہ ہے، گرامر والا حصہ کوئی نہیں آیا. وہ ذرا پلیز نہیں چیک آیا کر جی. لیں. میں دوبارہ بھیج دیتی ہوں میری بہن. سوری جی وہ صرف نا ایک حصہ ہے قرآن پاک والا. نہیں آیا. میں شیئر، ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی سے رہ گیا ہوں. میں شیئر آج ہی کر جی دوں گی، ٹھیک ہے. اوکے.
ایک تو آج کل نیٹ نے بہت تنگ کیا ہوا ہے. کل تو جن کی کلاس تھی وہ ہو ہی نہیں سکی. میری اپنی ٹیوزڈے والی کلاس میں بھی QC6 میں بہت زیادہ جو ہے نا نیٹ بہت خراب تھا. تو بس اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. چلیں اللہ تعالیٰ خیر کرے. امید ہے کہ اب یہ ٹھیک ہی چلتا رہے گا. ساتھ کے ساتھ پڑھتے رہیے تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آپ کو بہت اچھا آ جائے گا. اتنے سے انہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں. سر یہ اس کا غلط شیئر ہو گیا. میں دوسرا کرتی. G1C تھا. ابھی بھی نا نیٹ سلو ہے آج بھی. ہم گرامر کا حصہ شروع کرتے ہیں. دیکھیں اب گرامر جو نا یہ ساتھ کے ساتھ آپ کریں اور ورک بک اپنی ساتھ ساتھ کریں تاکہ آپ کو نا پریکٹس ہوتی جائے. اور کوئی ساتھی بنائیں آپس میں جو ہیں وہ ٹیبلز ایک دوسرے سے ساتھ ریوائز کریں. اور کوشش کریں جن کو ذرا بھی مشکل لگ رہی ہے نا ریویژن کلاسز ضرور اٹینڈ کریں. تو اس میں آپ کی پریکٹس ہو جاتی ہے تو اور اچھا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آج آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے. گرامر میں ہم وعدہ یہ کمزور فعل ہے وہ کریں گے اور صفحہ 1 اشارہ سی کے ساتھ. یہ ہمارے گرامر کا حصہ ہے انشاءاللہ. تو وعدہ کا جو لفظ ہے قرآن پاک میں 120 بار آیا ہے. سلائیڈز ٹھیک موو کر رہی ہیں؟ ویڈیو آواز سب ٹھیک ہے؟ بتا دیا کریں. یس میم. جی آ رہی ہیں. اب جی کمزور الفاظ کون کون سے ہیں؟ واو یا الف. اور یہ ہمارے لیے یہاں کیوں ہم ان کی بات کرتے ہیں کہ یہ کمزور الفاظ ہیں؟ کیونکہ یہ جس فعل میں آئیں گے اس فعل کو بھی یہ کمزور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور چونکہ جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ بھی او آ ای اس طرح کی آوازیں نکالتا ہے. تو ہم اس سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہ واو یا اور الف ہیں. یہ 3 کمزور حروف ہیں. اور جی میم یہ دوسرے الفاظ کا سہارا بھی لیتے ہیں. ہاں وہ میں ابھی ہم بتاتے ہیں اس کی بات کریں گے. اب کمزور حرف کسی فعل میں آتا ہے تو وہ فعل بھی کمزور ہو جاتا ہے. یہ اس کے شروع میں بھی آ سکتا ہے, اس کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے, اس کے آخر میں بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تینوں طرح سے آ سکتا ہے. جیسے وہابا ابھی آپ نے ریویژن میں پڑھا تو اس کے بھی شروع میں تھا. آج ہم وعدہ پڑھیں گے, اس کے بھی شروع میں ہے. اگلے سبقوں میں ہم کالا پڑھیں گے تو جو ہے اس کے درمیان میں ہے. اسی طرح پھر ہم آگے اور پڑھیں گے ہدا تو اس میں اینڈ میں یا آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے. تو کوئی ایک حرف بھی کمزور ہوگا تو وہ فعل جو کیا ہو جائے گا وہ کمزور ہو جائے گا. اس وجہ سے ان کی یہ امپورٹنس ہے. 3 باتیں یاد رکھنی ہیں. ابھی آپ نے ریوائز کی تھی, کون بتائے گا؟ 2 بتائی انہوں نے آپ کو, 2 باتیں بتائی ہیں. کس ہینڈ ریز کیجئے. 2 باتیں کون سی ہیں کمزور الفاظ کے متعلق امپورٹنٹ باتیں؟ یہ جس بھی فعل میں آئیں گے اس کو کمزور کر دیں وہ گے. تو کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور جی اور اس کے علاوہ دوسری بات میم جی یہ دوسرے کو ریپلیس کرتے ہیں.
جی اور ٹھیک ہو گئی بات. ایک اور دوسرے کیسے آتے ہیں یہ صحت مند الفاظ جو ہیں افعال جو ہیں جیسے فاتحہ نصارہ درابا سمیا یہ ان کے پیٹرن پر ہی آتے ہیں وتھ سلائٹ چینجز. ٹھیک ہے ہاں جی 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 یہ ہم نے یاد رکھنا ہے. اور جی یہ کمزور ہیں تھک جاتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں لیکن پھر دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے تو ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں بھی یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم بھی ایک دوسرے کی مدد کریں. میں نے دیکھا ہے اب آپ کی ٹیم ورک جو بنا ہے گروپ اس میں الحمدللہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں بتا رہے ہیں اچھی ڈسکشن ہو جاتی بہت ساری چیزیں ایک دوسرے سے آپ لوگ سیکھ رہے ہیں. اس گروپ کو بنانے کا یہی مقصد تھا تو یہ ٹیم ورک ہے تو یہ بھی ٹیم ورک کرتے ہیں. ٹھیک ہے لیکن چونکہ جب یہ غائب ہو جاتے ہیں تو بعض دفعہ کچھ سیغوں میں کچھ چینجز آ جاتی ہیں جو صحت مند افعال میں نہیں آتی. ٹھیک ہے تیسری بات جو ہے جو آج ہم کریں گے کہ جب الف ہو شروع کسی بھی کمزور ہے جیسے کالا میں الف ہے تو الف اس کے روٹ لیٹرز کا حصہ نہیں ہوتا. یہ اصل میں یا وہ واو ہوگا یا وہ یا ہوگا. یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ان چاروں میں سے ایک سٹائل میں آتا ہے. پھر یہ تھک جاتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں ایک دوسرے کی جگہ آ جاتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی الف کمزور حرف آئے تو سمجھ لیں کہ یہ بدلی ہوئی حالت ہے. اصل میں یہ کیا ہے یہ واو ہوگا یا ہوگا. جیسے کالا میں ایکچولی اس کے جو ہے نا حروف یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو پینل کو اوپر کرتی ہوں یہ دیکھیں یہاں دیکھیں یہ کالا کے ایکچولی کاف واو اور لام ہے الف نہیں ہے. الف کبھی بھی مادے کا حصہ نہیں ہوتا. مادہ مینز اصلی حروف جس سے یہ بنا ہے تو یہ ہم نے یاد کرنے مادے کے حروف ہم نے نا یاد کرنے. جب بھی ہم کوئی فعل پڑھیں گے نا جیسے وہاب آ کے بتایا ان میں کون کون سے حروف ہیں تو کہا کہ واو ہے ہا ہے اور با ہے. اب وعدہ ہم کہیں گے تو ہم کہیں گے واو ہے عین ہے اور دال ہے. تو اس طرح سے ہم نے تو اگر الف آتا تو یاد رکھنا ہے کہ اس مادے کے حروف میں یا روٹ لیٹرز میں الف کبھی نہیں ہوگا یا اس کی جگہ واو ہوگا یا اس کی جگہ یا ہوگا. جیسے زیادہ ہے تو اس میں زا یا اور دال آتا ہے. قالا میں قاف واو اور لام آتا ہے. اور شروع میں کبھی بھی الف جو ہے کمزور حرف ہے شروع میں کبھی نہیں آئے گا. اب آپ پوچھیں گے جی شروع میں کیوں نہیں آ سکتا. جب ہم کسی فعل کی بات کرتے ہیں جیسے فعلا جہالا 3 حرفیں تینوں پہ حرکت ہونی چاہیے. فعلا پہ بھی حرکت تھی سامعہ پہ بھی تھی اس پہ ایک پہ زیر آ گئی تھی زبر زیر پھر زبر ہے نا. تو الف پہ تو کوئی حرکت ہوتی نہیں آپ سب کو پتا ہے نا الف پہ حرکت نہیں ہوتی. اگر حرکت آ اگر جائے گی حرکت تو آ حمزہ جائے ہو تو جائے پھر گا. حمزہ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی حمزہ یاد ہم نے رکھنا ہے کہ ایک طرح کے یہ شروع میں کبھی بھی الف جو ہے وہ کمزور حرف کے شروع میں نہیں آتا. اگر آ رہا ہے تو ہمیں لگتا ہے الف ہے وہ ایکچولی کیا ہوگا وہ حمزہ ہوگا. ٹھیک ہے یہ ہم نے یاد رکھنا ہے. اور الف کبھی بھی مادہ مین روٹ لیٹرز مادے کے حروف جو ہیں اصلی حروف وہ نہیں ہوتے. یہ ہم بہت دفعہ روز ریوائز کیا کریں گے آپ کو پکا ہو جائے گا. پریشان نہیں ہونا بالکل یہ نہ مشکل نہیں سمجھنا کوئی پریشانی نہیں کرنی. روز ہم آپ کو یہ باتیں بتائیں گے جیسے اب ہم آپ کو یہ روزانہ بتا رہے ہیں. اب یہ تو سب کو یاد ہو گیا ہوگا نا ابھی آپ نے ریوائز کیا. ٹھیک ہے ہم نے کہا انہی کے وزن پہ آتے ہیں. فاتحہ کے وزن پہ ہم نے کیا پڑھا وہابہ پڑھا. اب دارابہ کے وزن پہ آج ہم وعدہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے پھر اسی طرح باقی کے بھی افعال پڑھیں گے. تو جیسے ہم نے ان کے لیے ایک ہم نے چھوٹی سی پوئم یاد کی تھی تو ہم نے اس کا بھی ابھی آپ لوگوں نے سنائی ہے یہ آپ کو آتی ہے تو اس کے بھی ابھی ہم وعدہ آج کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دارابہ پہ کیسے آتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے ان کی خصوصیات جو ہیں خاص باتیں سیکھ لیں. پچھلے میں ہم نے وہاں پڑھا تھا. اس کی 6 چابیاں کون کروائے گا ہاتھ کھڑا کیجئے. جی عظما شاہد کروائیے. باقی لوگ اپنے ہاتھ نیچے کر لیں فی الحال. عظما بتائیں گے. وہب یہب حب واہب موہوب وہب واہب. وہابن پن بھی کیا تو یہ پتہ نہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ باقیوں کی اس ویڈیو میری آپ لوگوں کو میری ویڈیو نظر آ رہی ہے. جی آ رہی ہے میم. آپ کو آ رہی ہے میم. مجھے آپ کو نظر آ رہی تو کوئی بات نہیں مجھے نہ آئے. تو یہ ہمارا شارٹ ٹیبل میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے. سب سے پہلی چابی کون سی ہے ماضی کی چابی.
फेल हमारी माजी फेल की, मुदारे फिर की, मुदारे फेल मुदारे की चाबी, उसके बाद फेल अमर और नहीं की चाबी। ठीक है, उसके जी बाद क्या होता है, उसके बाद 3 अस्मा होते हैं। जी ठीक है, कोई काम हुआ है ना, वहाबा उसने दिया, तो वो उस इसका मतलब काम करने वाला फाइलुन, जिस पे काम का असर पड़ा मफूलुन, और काम का नाम जो है वो मस्तर है। तो ये तीनों क्या हैं, अस्मा हैं। और फाइल मफूल की मुंह पे ना चढ़ाएं, इसम फाइल इसम मफूल। ठीक है, और चूंकि अस्मा है तो देखिए इनके ऊपर तनवीन भी आ रही होती है। अगर ना भी लिखी हो तो हमें पता है कि इस पे तनवीन आनी है। याद है ना ये बातें, हमने QC1 में ये सारी बातें की थी, है ना। जी जी यस जी मैम। अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम ये याद रखेंगे तो इंशाल्लाह हम इंतहाई तेजी के साथ इनको भी थोड़ी थोड़ी इसमें चेंजेस हैं कोई, लेकिन फिक्र वाली कोई बात नहीं। अब आज हम पढ़े हैं वादा। वादा में भी कमजोर हरफ कहाँ है, शुरू में है। ठीक है, पहला हर्फ जो है वो कमजोर है। और इसका क्या, ये जो हम जब कहते हैं ये पहला माजी का सीगा होता है, जो हम फेल की बात करते हैं वो माजी का पहला से, तो क्या होगा, उसने वादा किया। ठीक है, अब ये भी चूंकि कमजोर हरफ है तो हम देखते हैं हमें इसका किस तरह बनेगा। देखिए, जनरली माजी का जो बनाते हैं सीगे वो तो उसी तरह से सिंपल बन जाते हैं। मसला कहाँ पड़ता है, मसला पड़ता है जब हम फेल मुदारे पे आते हैं। ठीक है, जैसे हमने आबादा का किया था, आबादा, तो उसमें भी हमने अबत्ता बत्तू इसी तरह पर किया था ना इसका टेबल। तो ये माजी का टेबल बिल्कुल उसी तरह से है। एक दफा मैं करवाती हूँ, उसके बाद फिर आपसे करवाते हैं। ठीक है, वादा, उसने वादा किया। वादू ने, अभी हैंड नहीं रेस करें, पहले मुझे रिवाइज नीचे कर लें हैंड, मेरी वीडियो चली जाती है फिर। सादिया आप भी नीचे कर लें, मैं बाद में पूछती हूँ, पहले देख लीजिए। वादा, उसने वादा किया। वादा, उसने वादा, माजी करना, सॉरी, उसने वादा किया। वादू, उन सब ने वादा किया। वात्ता, आपने वादा किया। वअत्तु, मैंने वादा किया। वअत्तुम, आप सब ने वादा किया। वअदना, हम सब ने वादा किया। और मुअन्नस का सीगा कैसे बनाएंगे, वआदत। ठीक है, ता लगा देते हैं जज़म वाली, तो उस मुअन्नस ने किया। और हैंड हम फिर लेफ्ट इस्तेमाल करते हैं। जी नसीम अख्तर करवाइए। वादा, उसने वादा किया। वादू, उन सब ने वादा किया। वात्ता, आपने वादा किया। वात्तु, मैंने वादा किया। वात्तुम, आप सब ने वादा किया। वादना, हम सब ने वादा किया। वादत, उस औरत ने वादा किया। वादत, उस औरत ने वादा जी किया। परवीन आबिद आप भी करवाइए। जी मैम। वादा, उसने वादा किया। बेशक, बस वादू, बाकी ट्रांसलेशन छोड़ दो आप। जी जी इशारे करें साथ। ठीक है। वादा, वादू, वात्ता, वात्तु, वात्तुम, वादना, वादत। शाबाश। जी सादिया, सादिया गिला नहीं कराया। जी शाजिया आप भी कराइए। बाकी लोग हाथ नीचे कर लें फिलहाल जिन्होंने करवा वादा, लिया। वादू, वात्ता, वात्तु, वात्तुम, वादना, वदना, वादत, थोड़ा सा लंबा ना, जबर नहीं है, वादना, सिर्फ अलिफ मद्दा है साथ। जी, और जी, वादत, उस औरत ने वाद, वादा की। वादत, अब इसमें तो जी। कोई मसला नहीं, हाथ नीचे कर लें फिलहाल। फिर मेरी वीडियो नहीं नजर आती, पता नहीं ये इसमें क्या कुछ नया मसला। हाँ ये अब ठीक हो गया। तो ये हमारी इसकी फेल, इसको रेड बॉक्स में जिसको डाला, ये हमारी फेल माजी की चाबी है। ये जब हम शॉर्ट टेबल बनाते हैं तो उसमें आती है ना। अब हम इसकी अरबी बोलचाल लेते हैं, मैं सवाल करूंगी जवाब दें, या दो लोग आप में से कचल में, जैसे जल्दी हो जाएगा। हल वादा, नाम नाम वादा। वादा। नाम, हल वादू, नाम नाम वादा। वादा। शाबाश। ये तो सिंपल है, वादा और वादू का जवाब वैसे आता है। ठीक है, ये तो आप लोगों को आता है। अब हम आगे चलते हैं। हल वाता, इसका क्या जवाब आएगा, नाम 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 वातू। वादा। ला का वादू, जवाब हमेशा तू से, ला का जवाब हमेशा तू से, ये आपने याद रखना है। वातु। शाबाश। तुम और अगर मैं आप सबसे पूछूं, हल वातुम, नाम वतन। वादना, शाबाश। ठीक। वादना। ये जब फिर दाल साकिन कर देते हैं तो इस पे तशदीद आ जाती, ऐसे ही चूंकि अरबों ने पढ़ा तो हमने भी इसको ऐसे ही पढ़ना है। जैसे हमने अबत्ता, अबादा के भी टेबल में हमने ऐसे पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा। तो शाबाश, नाम व अदना। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने
اس کے ماضی کے صیغے دیکھ لی اور عربی بول چال بھی دیکھ لی. اب اس کا مضارع کیسے بنے گا؟ اگر فتح یفتح کی طرز پہ بنتا تو یغدو بنتا. اگر نصرہ ینصرو کی تو وعدہ یعودو بنتا. تیسری صورت یہ وعدہ یوعدو. عربوں نے کہا یہ یوعدو بولنا بہت مشکل ہے. یوعدو تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ تو بہت ہی مشکل ہے. یہ یوعدو ٹھیک لگ رہا ہے، ہم ایسے بولیں. تو واؤ جو تھا وہ یا سمجھ لیں کہ ان کو یہ بھی مشکل لگا، تو انہوں نے کہا کہ ہم یعید کر لیتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں واؤ کمزور لفظ تھا تو بھاگ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ کمزور لفظ ہے، یہ بھاگ جاتا ہے، یہ تھک گیا، کہتا ہے پورا ماضی میں رہا ہوں، اب میں تھک گیا ہوں، میں جا رہا ہوں آرام کرنے. تو ہمیں آسانی اور بولنے میں آسانی ہوگی، یعیدو بن گیا. بس یہ فرق ہے کمزور میں جو آپ نے یاد رکھنا کہ مضارع کا صیغہ جو ہے وہ کیسے بنا. تو یہ ضربہ یضربو کے سٹائل پہ آیا ہے. جب ہم نے وہابہ کیا تھا، دیکھنے میں تو وہابہ اور وعدہ ایک جیسے ہیں، لیکن وہابہ جو تھا وہ فتح یفتح کی طرز پہ آیا تھا، یہ ضربہ یضربو کی طرز پہ آیا، کیونکہ عربوں کو یہی پسند آیا کہ یعدو نہیں، اس کو بھی آسان کر لیتے، یعیدو بنا لیتے ہیں. اور ان ادر ورڈز ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں واؤ کمزور تھا تو وہ بھاگ گیا. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس یہ چابی آ گئی. کون سی چابی آ گئی؟ فعل مضارع کی چابی آ گئی. ہمارے پاس جب یہ آ جاتی ہے تو پھر تو بڑا مزہ ہے، ہم تو آرام سے اس کو بنا لیتے ہیں سارا کچھ. یعیدو وہ وعدہ کرتا ہے یا کرے گا، یعیدونا وہ سب وعدہ کرتے ہیں. تائیدو آپ وعدہ کرتے ہیں، عیدو میں وعدہ کرتا ہوں، تائیدون آپ سب وعدہ کرتے ہیں، نائیدو ہم وعدہ کرتے ہیں، یا تائیدو وہ عورت وعدہ کرتی ہے. ٹھیک ہے جی، کون ریوائز کرائے گا؟ جی نسیم اختر کروائیے. باقی لوگ ابھی چلے رکھے رہے ہاتھ، باری باری کراتے جاتے. جی کروائیے، نسیم اختر کرواؤ، انمیوٹ کرو. یعیدو کیسے تو آپ کی یہ آواز وعدہ کرتے ہیں وہ اور نہیں، آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی، آپ کے مائک میں کچھ مسئلہ ہے. سعدیہ روحیل آپ کروا دیں، آپ سے بعد میں کروا لیتے. جائدو وہ وعدہ کرتا ہے، جائدونا وہ سب وعدہ کرتے ہیں، تائیدو آپ وعدہ کرتے ہیں، آئیدو میں وعدہ کرتا ہوں، تائیدونا آپ سب وعدہ کرتے ہیں، نائیدو ہم سب وعدہ ہم سب کرتے وعدہ ہیں، کرتے ہیں. تائیدو وہ عورت وعدہ کرتی وہ ہے. عورت وعدہ کرتی. ویری گڈ. جی جی پروین عابد آپ نے پہلے کرایا تھا. رکشندہ آپ کروائیے پلیز. آپ لوگ ہینڈز اپنے کر لیں تاکہ پھر وہ آپ ویڈیو دیکھیں گے وہ تو اس میں وعدہ میری کرتا ویڈیو آپ کو نظر نہیں آئے گی. ہاتھ نیچے کر لیں. ہاتھ یعیدو وہ وعدہ کرتا ہے، یعیدونا وہ سب وعدہ کرتے ہیں، تائیدو آپ وعدہ کرتے ہیں، آئیدو میں وعدہ کرتی ہوں، تائیدونا آپ سب وعدہ کرتے ہیں، نائیدو ہم سب وعدہ کرتے ہیں، تائیدو وہ عورت وعدہ کرتی ہے. وعدہ کرتی ہے. اب یہ امپورٹنٹ بات کیا ہے، یہ کون سا تھا؟ یہ انتا تائیدو تھا جو میل والا ہے، اور ہیا تائیدو یہ غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھے. وہ جو مخاطب کا صیغہ ہوتا ہے جو ہمارے سامنے ہوتا ہے. سعدیہ آپ بھی ہاتھ نیچے کریں، ہینڈ نیچے کر لیں. آپ سے یہ سمجھ میں آتی ہے بات؟ دیکھیں یہ دونوں ایک جیسی ہیں. کانٹیکس ہمیں بتا دیتا ہے کہ کس کے، لیکن دیکھیں تائیدو کو یہ اشارہ تھا سامنے والے کے لیے آپ کر رہے ہیں، آپ وعدہ کرتے ہیں. اور ہیا تائیدو کا مطلب وہ عورت وعدہ کرتی ہے. تو یہ غائب کا صیغہ ہے، اور یہ متکلم وہ مخاطب جس سے ہم سامنے والے سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جسے میں آپ سے بات کر رہی ہوں. یہ آپ نے یاد رکھنا. یعنی یہ یعیدو کی اس پہ یہ تائیدو آ رہا ہے، یہ تائیدو وہ وعدہ کرتا ہے، وہ وعدہ کرتی ہے. سمجھ آئیے؟ یہ اس اشاروں میں آپ نے ان کو یاد رکھنا. تو یہ ہمارے پاس یعیدو کیا آ گیا؟ یہ فعل مضارع کی چابی آ گئی ہے. ہمیں جب چابیاں یہ آتی ہوں تو ان سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں. جی آپ کون جواب؟ جی آبدہ نسیم نہیں، ہاتھ نہیں کھڑے کریں پلیز، ہاتھ نہیں کھڑے کریں، میں ویسے ہی پوچھ لیتی ہوں. حل یعیدو کا کیا جواب دیں گے؟ نام یاہدو. شاباش. حل یعیدو کا کیا جواب دیں گے؟ یعیدونا کا کیا جواب دیں گے؟ نام نام یاہدو. یعیدونا. حل تائیدو کا کیا جواب دیں گے؟
نام نعم عائدو نائدو نام شاباش آئے ہے تو نام آئدو. اور آئدو حل تائدونا کا کیا جواب دیں گے؟ نعم نائدو نعم نائدون حل ناہدو آئدو کا ایک انگلی سے ہم نے ادھر اشارہ کیا اور تائدو کا ہم نے 4 انگلیوں سے کیا. ٹھیک، بس یہ جو لائن لگی ہوتی ہے نا اوپر والے میں وہی صیغہ آتا ہے، کوئی چینج نہیں آتی. لیکن جب سامنے والے سے پوچھے کہ وہ میں جواب دے گا، تم یا آپ کا جواب میں، آپ سب کا جواب ہم سے. ٹھیک ہے، تو اس میں سنگل سے اور یہ 4 سے. یہ یاد رکھیں سبھی میں یہی پیٹرن چلتا ہے. اور مدارے میں تو یہاں اشارے ہیں اور اس کے ہمارے نیچے لیول پہ ماضی کے تھے، اور مدارے میں ہم تھوڑی سی آواز بھی اپنی اونچی کر لیتے ہیں. اس میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں. حل یعدو زائدن، جی شاہدہ بتائیے کیا جواب دیں گی اس کا؟ نعم يعد زائدا. ویری گڈ. حل یعدون زائدن، نعم يعدون زائدا. ویری گڈ. حل تائدو زائدن، نعم عائد زیدن. نام آئدو زائدن، ویری گڈ. اور اگر حل تائدون زائدن کہیں گے تو اس کا کیا جواب آئے گا؟ نائدو. نعم نائد زیدن. زیدن. ویری گڈ. بس دیکھیں اگر یہ پتا ہے تو کوئی بھی سوال جواب بول چال میں آپ کو انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی. تو الحمدللہ ہم نے فعل میں دارا ہے. کہ اب آگیا امر کیسے بنانا ہے. جنرلی امر ہم کیسے بناتے ہیں؟ سب سے پہلی بات جو علامت مدارع ہم اس کو ہٹا دیں، ہٹانا ہے ہم نے، اور آخری حرف جو ہے نا اس کو ہم نے سکون دے دینا. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں تائدو تھا، یہ اس کی علامت مدارع ہم نے ہٹا دی، تو تا کو ہم نے ہٹا دیا. اس کے بعد اس کے اوپر دے دیا ہم نے سکون. یہ کیا بن گیا؟ عید. اگر آپ تھوڑا سا ریکال کریں جب ہم نے اس سے دارابا سے بنایا تھا تو ہم نے کیا بنایا تھا؟ اس میں کیا بنا تھا؟ شروع میں دعاد کے اوپر سکون آ گیا تھا، تو شروع میں سکون عربی میں آپ پڑھ نہیں سکتے، تو ہم نے زیر والا حمزہ لگایا تھا ادرب، مار ادرب. ایسی بات ہے نا. لیکن اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے پہلے حرف پہ حرکت ہے، تو ہمیں یہاں کوئی اضافی حمزہ دیکھیں وہاں افتاح میں بھی ہم نے زیر کے ساتھ لگائی، ادرب میں بھی، استماع میں بھی، اور نصارہ میں ہم نے انصر پیش کے ساتھ لگایا حمزہ. ٹھیک ہے، یہاں چونکہ حرکت موجود ہے ہمیں کچھ لگانے کی ضرورت نہیں ان کمزور الفاظ میں. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے یاد رکھنی، جو صحت مند سے فرق. اسی طرح سے وہابہ میں بھی حب بن گیا تھا تو ہمیں کوئی حمزہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی اس سے پہلے. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ تو یہ عید جو ہے نا اس کا امر بن گیا. اب جب ہمارے پاس یہ اب فعل امر نہیں کی چابی آ گئی تو اس سے ہم مزید 4 صیغے بنا لیں گے. ٹھیک ہے، عید کا کیا مطلب ہے؟ وعدہ کر. سنگولر کے لیے وعدہ کر. عیدو وعدہ کرو. لا تعید مت وعدہ کر. لا تعیدو مت وعدہ کرو. جی سربت آپ ریوائز کرائیے. جی سربت آپ کرائیے، باقی لوگ ہاتھ کھڑے نہیں کریں پلیز. عید وعدہ کر، عیدو وعدہ کرو، لا تعید نہ وعدہ کر، لا تعیدو مت وعدہ کرو. اور اشارے سب کیا کریں. ٹھیک ہے، جی پوچھیں ہم کسی سے بھی چاہے، لیکن جی عابدہ نسرین آپ بھی کروائیے عید. اشارے کیا کریں؟ عیدو تھوڑا سا زور سے بولیں، اونچا بولیں تھوڑا سا. عیدو وعدہ کرو، لا تعید مت وعدہ کر. لا تعیدو مت وعدہ کرو. ٹھیک ہے، تو ہم اس سے 4 یہ سیغے ہم نے بنا لیے. اب ہمارے پاس کیا رہ گیا بنانے والا؟ اب ہمیں 3 اسما بنانے ہیں. اس کی عربی بول چال بڑی آسان ہے. جب ہم فعل امر نہیں کہتے ہیں تو اس کا جواب ہم کس سے دیتے ہیں؟ کس سے جواب دیتے ہیں؟ کون سے فعل سے دیں گے؟ مظاہرے نہیں فعل مضارع سے. دیکھیں اس کا جواب پریزنٹ ٹینس میں ہوتا ہے. پریزنٹ ٹینس حال میں جواب ہے. یہ کارو کہتا اچھا میں کرتا ہوں، ہے نا. تو یہ ہمیشہ مضارع سے آتا ہے. ہم نے اس کو بنایا بھی فعل مضارع سے ہے. یہ دیکھیں اگر آپ ادھر جا کے ابھی فل ٹیبل میں ہم دیکھیں گے، ابھی میں پیچھے نہیں جاتی، تو اس میں ہم دیکھیں تو یہ مضارع سے اس کا جواب آتا ہے. تو اگر میں کہتی ہوں عید تو اس کا جواب کیا آئے گا؟ اور عید. عید. بلا اظہر میں سوال کرتی ہوں، آپ جواب دیجئے. عید. عید. اور اگر میں کہوں عیدو؟ نائدو.
नाइदू, वेरी गुड नाइदू, ठीक हो गया। अब बस दो ही हमने, फिर हम नहीं का पूछ सकते हैं। ला ताइद, तो क्या जवाब दोगी? ला आइदू, उसी तरह बस ला लगा लेना, ला आइदू। अच्छा लाए ला ताइदू, इशारा देखिए ना, अब ये इस तरह से हो रहा है, नहीं का निशान। ला ताइदू, तो क्या जवाब दोगी? ला आइदू ला नाइदू नाइदू, नाइदू, शाबाश। ये देखिए, ये नाइदू। इशारा 4 से इशारा है ना, तो नाइदू। तो इस तरह से हम जब बोलचाल करते हैं और जब हम टीपीआई करते हैं, तो हमें इशारे बेटा जरूर आप सब लोग, मेरी बहनों और बेटियों, वो किया करें, भाई और बेटे भी हैं, सब जो हैं, इशारे जरूर करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फेल अमर नभी भी जो बना लिया। अब हमने फाइल, ये उसी तरह से बनता है, फाइलुन हमने बनाया था, तो वाइदुन क्या मतलब है? वादा करने वाला। और ये देखें, इस तरह जैसे हम किसी को कोई चीज दे रहे हो ना, कोई जैसे कॉइन मैंने पकड़ा, मैं किसी को दे रही हूँ, ये इशारा है। और अगर इसका जमा हो तो इसका इशारा ऐसे हो जाता है। तो वायदुन वादा करने वाला, मऊदुन जिससे वादा किया, जैसे मफऊलुन बनाते हैं, मऊदुन जिससे वादा किया, और वादुन वादा करना, कि मस्तर आ जाता है। अब हाँ नेक्स्ट पे चले जाए, अच्छी इसकी अरबी बोल चाल है, पहले इनको रिवाइज कोई करा दे, मैं बता नाम लेती हूँ, ऑन नहीं करें जी। और नए लोग इसमें देखते हैं ना, जिन्होंने रिवाइज नहीं की, पार्टिसिपेट सब लोग नहीं करते, तो फिर जी अनीला अमार आप रिवाइज कराएंगी। इसम फाइल क्या होगा? वाइदुन, अनम्यूट करें अनीला। वादा करने वाला, शाबाश। मऊदुन जिससे वादा किया गया, वादुन वादा करना। आपका गला ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, किसी और से पूछ लो। मैं चाहिए थी जिन्होंने नहीं करवाया थोड़ा सा वो पार्टिसिपेट। जी अस्मा शाकिर आप करवाइए। वाइदुन इशारे वादा जरूर करने हैं बेटा, इशारे। करने वाइदुन वादा करने वाला, वाला, शाबाश। मऊदुन जिससे वादा किया गया, वादुन वादा करना, वादा, वादा ये करना, देखिए, ये इशारे वादुन वादा देखिए, करना। और मऊदुन और वादुन, इशारे जरूर करें, उससे फिर बहुत पक्का हमें फिर भूलता नहीं, बहुत आसान होता है। अगर अब मैं आपसे पूछूं, हल अंता वाइदुन, क्या जवाब देंगे? नाम अंतु अंता के क्या जवाब होता है? ना, अंता का क्या जवाब? अना 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 वादुन, वाइदुन। वाइद कह लें या वाइदुन कह लें, क्योंकि हमें पता है तनवीर लग जाती है। नाम अना वाइदुन। तो अगर मैं आप सबसे पूछूं, हल अंतुम वाइदुन, अब ये वाइदुन का या तो पूरा यूं ले जाते हैं या ऐसे 3 दफा कर देते हैं। अंतुम वाइदुन नाम नहनु नाहनु, वाइदुन। वेरी गुड वेरी गुड। बस ये अना और नाहनु, अंता का जवाब, अंता का जवाब अना से, अना से, अंतुम का जवाब नाहनु से, नहनु से। शाबाश। और ये कौन सी जमा है? वाव नून वाली जमा है। अस्मा है ना, अस्मा की हम ये जमा सालिम बन गई वाव नून वाली। वादा करने वाला, वादा करने वाले, ठीक हो गया, शाबाश। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा टेबल मुकम्मल हो गया है। तो ये पूरा टेबल कौन करवाएगा? नए बंदे से करा लें, हाथ नीचे कर लें, और परवीन आबिद आप करवा दें, बाकी लोग हाथ नीचे कर लें। मैं असल में मुझे वीडियो अपनी नज़र नहीं आई है, कुछ मुस्सा कर रहा है, फिर आप जब वीडियो देखेंगे तो फिर आपको उसमें समझ नहीं आएगी, मैं इसलिए। मैडम तर्जमा भी करवाऊं? नहीं, तर्जमा तो आपको लोगों को आ गया, इशारे देखें तो तर्जमा आ जाता है। ये ठीक है। वादा जी, वादा, वादु, वाता, वातु, वातुम, वादना, वादत। शाबाश। याइदु, याइदूना, ताइदु, आइदु, ताइदूना, नाइदु, नएदु, ताइदु, हिया ताइदु, हिया हिया ताइदु, ताइदु, वेरी गुड। इद, इदु, ला ताइद, ला ताइदु, वाइदुन, मऊदुन, वादुन। वादु, वेरी गुड। तो अब हम इसका अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा टेबल कर लिया। अब हम इसका क्या हमें करना है? हम इसकी 6 चाबियां हमने बनानी, ठीक है। नेट जो ना अब तमाशा कर रहा है, अभी ना ही जाए तो अच्छा। चले जी, 6 चाबियां कौन करवाएगा? सादिया गिलानी आप करवाइए 6 चाबियां।
वादा उसने वादा किया, याइदु वो वादा करता है, इद वादा कर, वाइदुन वादा करने वाला, माऊदुन जिसने वादा किया, वादुन वादा करना। वेरी गुड। तो अगर हम ये 6 चाबियां पता है तो उसका क्या फायदा है, हम पूरा टेबल बना सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं शॉर्ट टेबल, शॉर्ट टेबल। तो अभी आपने शॉर्ट टेबल बनाया, वेरी गुड। वर्कबुक वैसे तो अब आप कीजिए और फिर रिवीजन में देखेंगे। तुम सब वादा करते हो खालिद से, अरबी बनाने की कोशिश करें। तुम सब वादा करते हो तो क्या आएगा, मजारे का मुखातिब का जमा का सीगा है, जाइदूना याइदूना ज़ैदन खालिद है, खालिद खालिद खालिद, वेरी गुड। उर्दू में तर्जुमा करें, वल्लाहु याइदुकुम मगफिरतुम मिन्हु व फदलन। अभी कोशिश करनी है या अभी अल्लाह घर पे कर लें तो फिर रिवीजन में कर लें, और कोशिश करें। और अल्लाह अपने आपसे फजल वादा से करता है। मगफिरत को नहीं, एक बोले, एक याइदू का क्या मतलब है, अल्लाह आप ताला वादा सबसे करता वादा है करता कुम से, है, आप सब से, आप किस सबसे चीज का, मगफरत, अपनी मगफरत और फजल का। ठीक है, अपनी फजल मगफरत और फजल का, अपनी तरफ से। मिन मैंने से हु अल्लाह ताला के लिए, उसके फजल का। अरबी में हाँ में जवाब दें, हल वअत्ता खालिदन, नाम वअदतु खालिदन। खालिदन। वेरी गुड। अब देखिए, अब आप इस तरह भी, अब वादा की तरह बिल्कुल बनना है। वर्कबुक में आप वैसे भी लिख लें किताब से वो देख के, या बेशक ना समझे तो यहाँ एक लाइन लिखा दें, यहाँ पे आप जो है वादा का टेबल लिख दो, उसके साथ साथ वजादा का लिखते जाएं। आप ऐसे भी कर सकते हैं ताकि आपकी गलती ना हो। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये ख़त्म कर लिया। और अपने साथ होमवर्क याद रखिए, और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।